फसाना ए आज़ाद एपिसोड नंबर 5। लखनऊ की एक शादी। अय्याम शाही में एक मर्तबा बुरी कैफियत हुई थी। आयान दौलत में से एक रुकने रकीन सल्तनत की दुख्तर फरखंदा अख्तर की शादी इस धूमधाम से हुई कि पीरे फलक ने बावस्फ़ पीराना साली उस धूम की शादी देखी ना सुनी। ऐन गोमती के किनारे जश्न जमशेदी बड़े कर्रो फर से मुनक्किद हुआ। वो धूम वो हुजूम के सल्ला व जल्ला। नूरे चिरागां से यही मालूम होता था कि रात रश्के लैलतुल क़द्र है, गैरत लैलतुल बद्र है। जिधर जाओ नूरे मोफूर बरस रहा है। लबे दरिया उस पार खेमों की कतार, ई रुए दरिया नो उरूसान चमन का निखार। बजरों पर शाहिदान जादू व जमाल ओ मुश्तरी खिसाल मसरूफ़ रक़्स सरोद हैं। मुतरिब का हाथ साज पर, रंगीन मिजाजों के कान आवाज़ पर। कहीं जमजमाए जान अफ़ज़ा, कहीं नगमाए तरब इंतिमा। फूलों की भीनी भीनी महक, सब्ज़े की लहक, मुर्गान खुशिलहान की नवासंजी, गुलो बुलबुल की शकर रंजी। मेले की सी रौनक ताज़ा और सुरूर बेअंदाज़ा। दरिया खूब चढ़ा हुआ है, मेंढा उछल रहा है, हुबाब आंखें बदल रहे हैं और रंगीन बजरे छूटे हुए हैं। लाखों तमाशाई गरज के बड़े धूम धड़क्के और ठस्से से शादी हुई। कई दिन बराबर धमा चौकड़ी रही, मगर आँख खुली तो सब ख्वाब और नक्शे बर आब था। रहे नाम अल्लाह का आज़ाद। वो नरगिसे गमज़ा जन, वो जुल्फ़े पुरशिकन, वो शोख़े पुरफन, वो गुलसा बदन। क़दो क़ामत आफ़त का टुकड़ा तमाम, क़यामत करे जिसको झुक कर सलाम। हाय जिसे दिलदार समझा था वो दिलबर निकला, पंदो नसीहत मरहमे ज़ख्मे जिगर हो गया। मन ना करता है मुझे यार के घर जाने को, नासेहा आग लगे इस तेरे समझाने को। अनवार। इस वक्त एक लतीफ़ा याद आया, सुनाऊं तो हंसते हंसते पेट में बल पड़ जाएं, लोटन कबूतर की तरह लौटने लगो। एक लतीफ़ा। नकल है कि एक साहब ने अपने ग़ुलाम को कि साहब तब्बे लतीफ़ व बज़ला संज था, हुक्म दिया कि जाकर बाज़ार में ताक लगाए, अगर अंगूर हाथ आए तो फ़ौरन ख़रीद लाए। ग़ुलाम ने एक दिलबर मेवा फ़रोश सितमगार व सितमकोश की दुकान से कई खेशे ख़रीदे और मटर गश्ती करते हुए खिरामा खिरामा आका के पास ले गया। वो निहायत ही बददिमाग हुए। फरमाया कि ज़रा सा काम और ये ताख़ीर, इतनी देर में तो मैं लंदन हो आता। ऐसा काहिल देखा ना सुना। ख़बरदार, आज से अगर एक काम को भेजूं तो हाथों हाथ 4 काम अंजाम दिलाना। ग़ुलाम ने दस्तबस्ता अर्ज़ किया कि पीरो मुर्शिद इस मर्तबा मुआफ़ फरमाएँ, इंशाअल्लाह आइंदा इरशाद वाजिबुल इंक़ियाद की लफ्ज़ ब लफ्ज़ तामील होगी। दूसरे दिन ख्वाजा किसी ज़बान दराज और गुस्ताख कनीज़के इशवा परवाज़ पर ऐसे गरमाए कि तप चढ़ाई। ग़ुलाम को हुक्म दिया कि किसी तबीब लबीब को बुलाओ। वो फ़ौरन गया और तबीब के अलावा और चंद आदमियों को भी साथ लाया। ख्वाजा ने पूछा कि ये जमात कैसी है? हमने हुक्म दिया था कि तबीब को बुलाओ, तुम इतने आदमियों को क्यों साथ ले आए? ग़ुलाम ने बसद अदब अर्ज़ की कि खुदावंद, हुजूर तो भूल जाते हैं। अभी तो कल ही ताकीद अकीद की थी कि अगर एक काम का इरशाद करूं तो कई काम बउजलत तमाम सरंजाम दिलाना। अल अमरू फ़ौकुल अदब। लीजिए आज दम के दम में मैंने इतने काम किए, क़दरदानी शर्त है। हकीम जी को हस्बुल हुक्म हुजूर बुला लाया कि तशख़ीस मर्ज़ करके मुआलजा करें, और उधर ही से लपका हुआ गया। मुतरिबे खुश इल्हान को साथ लाया कि अगर खुदावंद अरूसे सेहत से हम आगोश हों तो कव्वाल की खुश आवाज़ी और नाखुन बाजी से बज़्मे तरब आरास्ता हो। गुस्साल को भी लेता आया कि ज़िंदगी का क्या भरोसा, अगर पी के अजल हुजूर को खुल्दे इयलीन की सैर दिखाए तो गुस्साल झटपट गुस्ल दे दे। उधर से एक शायर जादू बयान और तलीक़ुल लिसान को हमरा लिया कि मरसिया मौजू करे। अब बाकी कौन रहा गौरकुन, वो भी बात की बात में आन मौजूद होगा।
مطمئن رہیے، اب انصاف میرے آقائے نامدار کے ہاتھ ہے، غلام نے انعام ہی کا کام کیا ہے، آئندہ اختیار بدست مختار۔ لطیفہ شرف، حضرت ایک لطیفہ بندے کو بھی یاد آ گیا۔ ایک تذکرے میں نظر سے گزرا کہ ایک رندے میں آشام نے وقت نزا اپنے احباب کو وصیت کی کہ یارو ہم پر اتنا احسان کرو کہ کہیں سے بابا آدم کے وقت کا پرانا دھلانا سڑا گلا کفن لا رکھو، جب ہم دم توڑیں تو اسی کفن کہنا میں لپیٹ کر ہمیں گور میں دفنا دینا۔ لوگ متحیر ہوئے کہ یہ عجب انوکھی بات ہے، پوچھا اس سے فائدہ؟ حضرت نے آہ سرد بھر کر بصد حزن و ملال زیر لب کہا کہ بھئی ہم تمام عمر پرلے سرے کے بدماش اور آوارہ و عیاش رہے، یاد الہی سے طبیعت نفور تھی، منہیات سے بالکل اجناب نہ کیا، خوب شراب لنڈھائی، خود بھی پی اوروں کو بھی پلائی، دن رات بتوں ہی کے کوچے میں پڑے رہے، نماز کے قریب نہ پھٹکے، جو فعل کیا خلاف شرح، جو کام ہوا منافی تہذیب، وہ ایسا کون سا معشوق ہے جس کو نہیں چاہا، یہ فردیں جتنی ہیں ان پر ہماری بھی نشانی ہے۔ اب ہم سوچتے ہیں کہ بارے خدایا ہمارا سر انجام کیا ہوگا، ہیں تو ہم اسی قابل کہ نارے جہنم میں جلائے جائیں، مگر ایک تدبیر سوجھ گئی، پرانے کفن میں ہماری ناش ہوگی، منکر نکیر آئیں گے، کفن کہنا دیکھ کر سمجھیں گے کہ مردہ دیرینہ ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کھائیں گے، ہم اسی ہیلے سے نجات پائیں گے۔ دوزخ مجھے قبول ہے اے منکر و نکیر، لیکن نہیں دماغ سوال و جواب کا۔ حبیب لبیب، ایسے بھونڈے عشق خانہ خراب کا یہی انجام ہے۔ بحر عشق کی طغیانی اور قلزم جنوں کی روانی، چھیڑ مت باد بہاری کے میں جوں نکہت اے گل، پھاڑ کر کپڑے ابھی گھر سے نکل جاؤں گا۔ اس گلزار رشک فرخار اور لالا زار سراپا بہار اور نسیم مشک بیز و عنبر بار نے میاں آزاد کی آتش عشق کو اور بھی بھڑکا دیا۔ جنوں کی مذمت نے کشتی دل کے ساتھ باد مخالف کا کام کیا، آہ آتش بار نے خرمن خرد پر بجلی گرائی، حشر توڑا، آفت ڈھائی، سبزان چمن کا جوبن دیکھ کر سبز تہ گلگوں کا خیال آیا، ہنا نے خون رلایا، کبھی کنگھی کو دیکھ کر اس پریشان کاکل کی زلفیں چلیپا یاد آئی، کبھی چشم مست کی یاد میں نرگس شہلا سے آنکھ لڑائی، سرو کو دیکھا تو اپنے سر بلند اقبال کا بوٹا سا قد آنکھوں میں پھر گیا، شمشاد نظروں سے گر گیا، گلے رانا کی دید سے گلے رخسار کا خیال بندھا، بلبل شیدا کا نالہ زار تیر کی طرح جگر کے پار ہوا، الغرض اضطراب و بے قراری، نالا شیون و آہوزاری، دن دونی رات چوگنی ترقی پاتے تھے۔ بے گل ازار جا کے گلستاں میں کیا کیا، ہاں یہ کیا کہ داغ کہن کو نیا کیا۔ عین حالت انتشار و ہجوم افکار میں یہ سوجھی کہ اب رسیاں توڑ کر نکل بھاگو اور بیاباں کی راہ لو۔ بہارے لالا و گل سے لگی ہے آگ گلشن میں، گرے باں پھاڑ کر جا بیٹھیے صحرا کے دامن میں، جنوں کے جوش میں یکجا نہیں دم بھر قرار آیا، کبھی گلشن سے صحرا میں، کبھی صحرا سے گلشن میں۔ مزاج اصلاح پر آنا دشوار تھا، دل مثل برق بے قرار تھا، آخر کار باغ کی دیوار پھاند کر یہ جا وہ جا، راہ میں سوچتے جاتے ہیں کہ اگر وہ گل اندام ملے تو پھولا نہ سماؤں، باغ باغ ہو جاؤں۔ جو ملتا ہے اس سے کوئے یار دل آزار کا پتہ پوچھتے ہیں، وہ ہوا بتاتا ہے، قہقہا اڑاتا ہے اور بھانپ جاتا ہے کہ جنوں کی امنگ اور عشق کی ترنگ ہے۔ بادائے محبت کے نشے میں چور، مست و مخمور، کبھی خنداں کبھی گریاں، آنکھیں اشک بار، لب پر عاشقانہ اشعار،
کوچائے یار میں چلیے تو غزل خاں چلیے، بلبلے مست کی صورت سے گلستاں چلیے۔ جدھر سیلاب جنوں بہا لے گیا ادھر چلے، جب رات بھیگی تو ایک مقام پر کیا دیکھتے ہیں کہ 50-60 کہار اڈے پر جمع ہیں۔ ایک کہار ہڑک بجاتا ہے، 4-5 جوڑی چھولکی جھانج بجانے میں مصروف ہیں، 10-15 گردن ہلا ہلا کر بھجن اور گیت گاتے ہیں، سامعین کو وجد میں لاتے ہیں۔ حق 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 اے سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، یہ وزن ہی نرالا ہے۔ چند کہار ڈولیوں کے اندر مدمست پڑے ہیں، کچھ ادھر کچھ ادھر نشے میں چور کھڑے ہیں۔ کوئی لال لال وردی دکھاتا ہے، کوئی پگڑی کی مچھلی پر اتراتا ہے۔ ہنڈے میں دارو بھری ہے، کٹورا چل رہا ہے، طاق پر چراغ جل رہا ہے، آپس میں دھول دھپا ہو رہا ہے۔ راجہ مہرا اڈے کے چودھری بلا تشبیہ فغفورے چین بنے بیٹھے ہیں۔ ہنگامہ حشر بپا ہے۔ آگے بڑھے تو دیکھا کہ کندن سنار نے گھریا میں سہاگا ڈالا، سونا گلایا اور کسی سیمتن کے لیے طلائی چھپکا تیار کیا۔ وہاں سے چلے تو ایک دکان پر دیکھتے کیا ہیں کہ چک والا 2 زانو بیٹھا کہانی کہہ رہا ہے، اور چک والی ایک پھٹی چٹائی پر لیٹی ہوئی ہوں ہوں کرتی جاتی ہے، اور ارد گرد ایک مرد 3-4 عورتیں بڑے لطف کے ساتھ کہانی سن رہے ہیں، جس میں ایک بات سچ تو 99 لغو۔ اور 20 قدم آگے بڑھے ہوں گے کہ ایک وسیع میدان میں کوریوں کا ہجوم دیکھ کر ٹھٹک رہے۔ نرکل کی چٹائیاں بچھی ہوئی ہیں، کوری اور کورنے چوطرفہ جمع ہیں۔ ایک کوری نوچا، کشتی گیر نیلا لہنگا پہنے، لال لال پھریا اوڑھے، عورت کی قطع بنائے گیت گاتا ہے۔ دل ہمارا تیری نظر ہے، تو پیاری بے خبر ہے۔ اڑوسی پڑوسی تالیاں بجاتے ہیں، کہکہے لگاتے ہیں، مرچنگ بج رہا ہے، ہر سمت عیش و عشرت کے سامان ہیں۔ یہ اپنی دھن میں ناک کی سیدھ پر چلے جاتے تھے۔ آنکھ چھپکنے کی دیر نہ ہوئی تھی کہ ایک نئے محلے میں پہنچے۔ چوطرفہ سناٹا، ہو کا عالم، جانور نہ آدم، کتے تک دبکے پڑے ہیں۔ دروازے افیونیوں کی آنکھ کی طرح بند، کہیں بوڑھا نہ فرزند۔ حیرت تھی کہ بالعجب اچھے شہر خموشہ میں گزر ہوا، جہاں ہر کوئی دیوار ہے۔ باولے کتے کی طرح ادھر سے ادھر بوکھلائے پھرتے تھے۔ بارے ایک دفعہ ہی آواز آئی کہ پو بارہ سش واللہ، خوب ہی داو اٹھا۔ اب ان کی جان میں جان آئی کہ ہم جنس کی آواز تو خدا نے سنائی، جس رخ سے کان میں یہ آواز آئی تھی ادھر ہی چلے۔ پھر آواز آئی کہ وہ فرد پیٹ لی۔ دوسری آواز، واللہ ہاتھ چوم لوں، کیا موقع پر کچے پھینکے ہیں۔ تیسری، خدا کی مار ایسے پاسے پر، جب دیکھو بدی کر جاتا ہے، پہلے سہ کی بازی گئی، اب سش کی ہارے۔ اتنے میں ایک دروازہ کھلا اور 5-7 سفید پوش بڑبڑا کر نکل پڑے۔ وہ شور، وہ غل کہ کان پڑی آواز نہیں سنائی دیتی۔ کوئی کسی کی سنتا ہی نہیں، اپنی اپنی سب گاتے ہیں۔ کوئی پورب گیا، کوئی پچھم۔ ایک بزرگوار نے میاں آزاد کو دیکھا تو تعجب ہوا کہ اجنبی اس وقت یہاں کیا کر رہا ہے۔ بزرگوار: کون صاحب ہیں؟ آزاد: ہم کوئی ہیں، آپ اپنی کہیے۔ بزرگوار: اجی حضرت، آپ تیکھے کیوں ہوئے جاتے ہیں؟ میں سیدھی بات کرتا ہوں، آپ ٹیڑھے ہوتے ہیں۔ ابھی ارکنداز برکنداز دیکھ لے تو کوتوالی کا چبوترا ہی دکھائے۔ آزاد: برکنداز کی ایک ہی کہی، برکندازوں سے تم ایسے قمار بازوں کو خوف ہے یا ہم کو؟ یہاں تھانے دار کا خوف نہ حولدار کا ڈر۔ تو پاک باش برادر مدار از کس باک، زنند جامائے ناپاک گازران بر سنگ۔ بزرگوار: دل ہی دل میں اچھے بیڑھب آدمی سے مٹھ بھیڑ ہوئی، ہاری مانتا ہے نہ جیتی، اپنی ہی سی کہے جاتا ہے۔ آزاد سے: یا حضرت، ایک ذرا سی بات کو آپ نے کتنا طول دیا؟ قسم لیجئے جو میں نے آپ کو چور بنایا ہو، صرف اتنا پوچھا کہ حضور کہاں تشریف لیے جاتے ہیں، بس اتنی سی بات پر آپ بگڑ اٹھے، لگے بے نقط سنانے۔ آزاد: خیر، اگر بندے ہی کا قصور ہے تو معاف فرمائیے،
مگر خدا کے لیے اتنا تو ضرور بتائیے کہ اس ٹکڑی میں کون کون ذات شریف جمع تھے، اتنا ہم پر احسان کیجیے۔